खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 240 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर अज़ीम रहमत साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान बुजुर्ग जलाली आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे उस अजीम काम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में किया। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें नजात बख्शी, दुनिया से निकाल लिया, अपने काहिन बनाया, अपने बेटे बनाया, अपने साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया। तेरी शुक्रगुजारी हो। आज खुदावंद इस सारे प्रोग्राम के लिए हम तेरी रहनुमाई को मांग लेते हैं। रूह पाक आ, हमें से हर एक को लीड कर हमारा रहनुमा हो, और तमाम देखने और सुनने वालों को अपनी हुजूरी से खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत दे, और बख्श दे कि तेरे लोग आज के कलाम के वसीला से तब्दीली को, आज़ादी को और तेरी रिहाई को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करें। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक और मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब 34वीं आयत से 43वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और उसे सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से चूँकि हम गुज़श्ता चंद हफ्तों से सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं, आज इस विर्द में से भी बहुत सारी सच्चाइयाँ हम सीखेंगे और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पास्टर अज़ीम रहमत साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ जो 34वीं आयत है, इसमें लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये इनको जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, खुदावंद यीशु मसीह का इशारा किन लोगों की तरफ है? किन की मुआफ़ी की बात की जा रही है? क्या सिर्फ वो जो सलीब के इर्द गिर्द खड़े हैं उनकी बात की जा रही है, या खुदावंद यीशु मसीह तमाम यहूदियों की बात कर रहे हैं, या ये रूमियों की भी बात की जा रही है? और ये पता चल जाए कि ये लोग कौन हैं, इसके बाद क्या हमें इसकी यकीन दहानी मिल सकती है
کہ انہیں معافی مل گئی یا نہیں ملی؟ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے، یہ اس کے کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ بھی ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر۔ ایک تو یہ پروفیٹک ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو یہ شفاعت ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک پروفیسی بھی تھی جو یسایہ نبی کی معرفت، اور اس کا غالباً 53 باب اور 12ویں آیت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ لیکن جو کہ وہاں پہ یہودی بھی ہیں، رومی بھی ہیں، بلکہ اور بھی دیگر لوگ وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ وہ عید فصح کے ایام تھے تو لوگ ڈیفینیٹلی وہاں پر موجود تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک تو ٹوٹلی وہ خدا باپ کی اس پروجیکٹ کی، اس کام کی نمائندگی کر رہے ہیں، نجات کے جس کو وہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو خداوند کا وہ کلمہ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، ایک بہت بڑا میسج یہ ڈیلیور کرتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے مردہ حالت میں ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جس میں وہ ساری لوگ بھی شامل ہیں، بلکہ ایک طریقے سے ساری دنیا بھی شامل ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، بائبل افسیوں کے خط کے 2 باب میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصوروں اور گناہوں میں مردہ تھے۔ تم مردہ تھے، یہ مردہ حالت ہے۔ یہودیوں کی بھی مردہ حالت ہے، اور رومیوں کی بھی مردہ حالت ہے، اور دوسروں کی بھی مردہ حالت ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ زندگی دینے والے نجات دہندہ کو مصلوب کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کمپیشن بھی ہے، اس کا ترس، اس کا رحم ہے اس کے اندر بطور نجات دہندہ کے، اس کو یہ ان کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے۔ اور شفاعت کے اندر اس کے جو گفتگو ہے، جو لفظ ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، گریک کا جو ایفیمی لفظ ہے، اور یہاں پر اس کا امپیریٹیو سینٹینس کا استعمال ہے، وہ بیسیکلی آپ کی جسٹیفیکیشن میں بات جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیز کرنا، چھٹکارا، نجات۔ تو یہ آپ کی ایک جسٹیفیکیشن کی طرف بات جاتی ہے کہ خداوند بالآخر جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، جو اس کے کفارے کا یقین کرے گا، یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کو معافی ملے گی۔ لیکن یہ معافی بیسیکلی کنیکٹڈ ہے یسوع مسیح کے کفارے کے ساتھ، اس لیے یہ جو لفظ معافی ہے یہ روٹڈ ہے کفارے کے ساتھ، کہ جب تک کفارے کی نیت تم نہیں سمجھو گے، یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ یا کفارے کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرو گے، you will never get a forgiveness of sin۔ تو ایک تو یہ بات جسٹیفیکیشن، دیکھیں اگر ہم ایک حوالہ رومیو 8 باب اور اس کی 30 آیت کے اندر جا کے دیکھیں تو اس بات کی مزید پالوس اس کو کلیریفائی کرتا ہے اور کہتا ہے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ دس از جسٹیفیکیشن جو یہ گفتگو ہو رہی ہے، اے باپ ان کو معاف کر۔ تو یہ والا جو لفظ معافی ہے، یہ معافی کا لفظ آپ کا جسٹیفیکیشن میں روٹڈ ہے۔ آپ صادق ٹھہرائے جائیں گے، آپ کے سب گناہ مٹا دیے جائیں گے، آپ کا ریکارڈ مٹا دیا جائے گا۔ لیکن وہ کن کا؟ ون ہو، جن کو پہلے سے مقرر کیا، پری ڈیسٹینیشن، اور پھر جن کو مقرر کیا ان کو بلایا۔ آپ جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص نے یسوع مسیح کو اس وقت نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ شفاعت وہ کر رہے ہیں، لیکن اس شفاعت کے گو خداوند کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ظاہر جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو اس پر ایمان، جیسے ڈاکو نے اگر اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو اس کے پیچھے اس کا اقرار تھا، وہ ماننا تھا اس کا اس وقت کہ یہ واقعی تو اپنی بادشاہت میں مجھے یاد رکھنا، ہی ایکسیپٹڈ یور مسایا۔ تو ایک تو یہ گفتگو تھیولوجیکل ہے، اس روٹڈ کہ جسٹیفیکیشن کے لیے خون بہائے جانے کی ضرورت تھی، اور یہ جو معافی کا کلمہ خداوند کے منہ سے نکلا ہے یہ کفارے کے لیے اس نے بولا کہ یہ کفارہ ہی ان کو بھی نجات دے گا، ان کو دے سکتا ہے نجات۔ اے باپ وہ شفاعت ہے، وہ انٹرسیشن ہے، وہ ہم سب انٹرسیشن کرتے ہیں، لیکن
ہم بھی فضل ہی کو مانگتے ہیں کہ خداوند ہماری دعا اس کی نجات کا باعث بنے، اس کے چھٹکارے کا، اے باپ ان کو معاف کر دے، ان پر رحم کر دے، ان پر ترس کا۔ لیکن اس ترس اور رحم کے پیچھے ضروری ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ تو جن کو اس نے بلایا اس کو اس نے راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال میں جلال بھی بخشا۔ گلوریفیکیشن نجات کی کا اینڈ ہے۔ تو معافی جو ہے وہ ہمارے اندر نجات کی وہ تسلی ہے، وہ اطمینان ہے جو کفارے پر ایمان لانے سے آتی ہے۔ تو یسوع مسیح کہ یہ شفاعت ان کے لیے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 70 AD میں جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ پوری پھر دنیا میں تتر بتر ہوگی، تو یہ ججمنٹ ہوئی بلکہ ان کی، کیونکہ انہوں نے اس گناہ کو، اس خون کو اپنے اوپر مانگ لیا تھا کہ ہماری نسل پر آئے۔ تو اگر یہ شفاعت پوری ہو گئی ہوتی ہم سمجھیں تو پھر تو یہ سب کو نجات مل جانی چاہیے تھی، آپ کی طرف سے سب کی معافی ہو جانی چاہیے تھی، اور سب کے ساتھ بھی وہ نجات پا جاتے اور یسوع مسیح کا کفارے کی قدرت سے ان کو زندگی مل جاتی۔ یہودیوں کو تو آج تک بھی نہیں ملی، آپ جانتے، جتنوں کو ملی وہ مسیحی ہو گئے، لیکن اکثریتی بلکہ ملک پورا بھی ان کا جیو ہے اور وہ یسوع مسیح کو بطور مسیح نہیں تسلیم کرتے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کا اطلاق خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ہے۔ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا ڈیفینیٹلی معافی بھی پائے گا، جسٹیفیکیشن بھی پائے گا، ایون کہ ون ڈے ہی ول انٹر انٹو دا گلوریفیکیشن، کہ وہ خدا کے جلال میں بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ ایک دروازہ ہے شفاعت کا خداوند یسوع مسیح کا کھلا بائبل میں لکھا، وہ آج بھی آسمان پر شفاعت کرتا ہے اور مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کرتے رہنا چاہیے، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے ان دشمنوں کو معاف کیا، اور معاف اسی لیے کیا کیونکہ وہ واقعی اندھے ہیں، ان کو نہیں پتہ، بلائنڈ ہیں، ان کو جو بھی کر رہے ہیں وہ خون اور گوشت سے لڑائی نہیں ہے، بلکہ ان ابلیسی طاقتوں سے، ان قوتوں سے ہیں جو پیچھے کام کر رہی ہیں، شیطان۔ تو یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ پیچھے تاریکی ہے، تاریکی یہ سارا کام کر رہی ہے، اسی کو یہ کنٹرول ملا ہوا ہے، اور اس تاریکی نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ یہ زندگی دینے والے مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں۔ تو معافی ہمیں کرنی ہے، لیکن اصل معافی یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ہے، اس کے نجات کے پروگرام کو زندگی اور دل سے قبول کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس آیت کا چونکہ بقیہ حصہ بھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی ہم غور کریں۔ پاسٹر سرور مسیح صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو جب اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوڑے لگائے جاتے اور بینت لگائے جاتے، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے خداوند یسوع مسیح کو مصلوبیت کی طرف لے جایا جاتا، کرا کپڑوں پہ ڈالا جاتا، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ روح کی ہدایت سے پروفیسائی کرتا ہے۔ جب ہم زبور 22 اور اس کی 18ویں آیت دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ سو ایگزیکٹ وہی ورڈ ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑوں کو تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا، اور اس کے جو چوگا ہے اس پہ کرا ڈالا گیا۔ اور یہاں پر پہلی بات جو ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ ایک اعتبار سے نبوت کی تکمیل ہے، کہ جو بات خدا کے بندہ داؤد نے بہت سال پہلے کہی، 1000 سال پہلے کہی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے نہ صرف جو ہے وہ اس کی پیدائش، اس کے بادشاہ ہونے، اس کے مسیحا ہونے، بلکہ اس کے دکھوں اور اس کی مصلوبیت کا بھی مکاشفہ رکھتا تھا۔ اور اس نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے، ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے،
کہ سپاہی جو ہیں وہ اس کی پوشاک کو لیتے ہیں اور اس کے لباس کو لیتے ہیں، اس میں اس پہ اس کے حصے کرتے ہیں. اور یوحنا تو یہاں تک بیان کرتا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 23ویں 24ویں آیت پڑھتے تو وہاں پر 4 سپاہیوں نے جو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کو تھے، انہوں نے اس کے 4 حصے کیے. اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ جیسے آج کے دور میں جلاد کی ایک فیس ہوتی ہے، جب بھی وہ کسی بھی قیدی کو یا کسی بھی شخص کو جو ہے وہ پھانسی کی گھاٹ پر لے کر جاتا ہے تو اس کا ایک منیمم سا ایک معاوضہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی فیس ہوتی ہے جو اسے پے کی جاتی ہے. اور پچھلے دنوں میں نے اس ایک جلاد کا انٹرویو بھی سنا، اور وہ کہتا ہے کہ جتنا بڑا کام اور جتنی دلیری اور جتنی اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک اعتبار سے مینٹلی میچورٹی اور اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ فیس بہت تھوڑی ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک اعتبار سے جو مصلوبیت کو جو لوگ ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور اس پہ عمل درآمد کرتے تھے، ان سپاہیوں کی لباس جو ہے ایک اعتبار سے ایک فیس ہوتا تھا. یعنی اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ کوئی اور چیز پے نہیں کی جاتی تھی اس موقع پر. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس موقع پر جو بھی اس قیدی کا یا مجرم کا لباس اترے گا وہی تمہاری فیس ہے. سو اس لیے اس پہ جو حصے کرنے کا یا قرعہ ڈالنے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے. اور دوسرا، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ ایک اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کے لیے آج سے 1000 سال پہلے داؤد خدا کے بندہ نے پروفیسی کی تھی، نبوت کی تھی کہ جب مسیحا آئے گا تو اس کی پوشاک پر قرعہ ڈالا جائے گا، اس کی پوشاک کے حصے کیے جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلام یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کا جو جب ہم 18ویں آیت پڑھتے ہیں کہ اور میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں. کپڑوں کو تو بانٹا گیا، جو ڈریس ہے کامن ڈریس جو یہودی ڈریس ہے اس کو تو بانٹا گیا، لیکن میری پوشاک پر قرعہ ڈالتے ہیں. اور جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لفظ چوگا آیا ہے. سو چوگے پر انہوں نے قرعہ ڈالا ہے، اس کے حصے نہیں کیے. اور اس پہ میں ڈفرینٹ رائٹرز کو دیکھ رہا تھا، ایلیکارٹس کو اور برنرڈ نوٹس، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوشاک پر کیوں قرعہ نہیں ڈالا، جو اس کے کپڑے ہیں اس پہ کیوں قرعہ نہیں ڈالا، اس کو کیوں جو آپس میں تقسیم کر لیا، اور انہوں نے جو چوگا ہے اس پہ کیوں قرعہ ڈالا ہے. تو اس میں ان کے ڈفرینٹ جو ہے وہ تھاٹس تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد اب اس کی موت کا انتظار کرنا تھا. ایک خیال تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایک جیسے کھیل کود میں لگ گئے تاکہ ٹائم جو ہے وہ گزر جائے. سیکنڈلی ایک جو تھاٹ ایک رائٹر نے دیا، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے بہت سے لوگوں کو شفا دے چکا ہے اور اسی چوگا کے چھونے سے بہت سے لوگوں نے اس کو چھوا، ٹچ کیا، شفا پا گئے، اس لیے وہ اس چوگے کو آنر کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے. اس کو وہ چیر پھاڑ یا اس کے کیونکہ وہ انسلا تھا، ایک ہی پیس تھا، اس لیے اس کو وہ پھاڑنا نہیں چاہتے تھے، الگ الگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور پھر جو ہے وہ ایک اور جس کے بارے میں خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی جو داؤد نے کہا ہے وہ بھی پورا ہونا ضروری تھا کہ وہ میری پوشاک پر قرعہ ڈالتے ہیں. سو یہ ساری وجوہات کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان سپاہیوں کی فیس، اور سیکنڈلی جو میجر ہے کہ خداوند کے کلام کی نبوت کی تکمیل تھا. یہ تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی انفارمیٹیو باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس طور سے وہ اس پہ قرعہ ڈالتے تھے اور کس طور سے وہ آپس میں بانٹتے بھی تھے تاکہ انہیں اس کا معاوضہ مل سکے. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. چونکہ یہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اس لیے وہ آج سب کچھ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو خداوند یسوع مسیح کی معرفت
नबूवतों की सूरत में किया गया वो सब का सब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदा के कलाम में यहाँ जो 35वीं आयत यहाँ लिखा है, और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुजीदा है तो अपने आप को बचाए। क्या मतलब है ईसाई? एक तो डेफिनेटली ये प्रोफेसी की बात भी है जो यशाया नबी की मार्फत उसके 53 बाब में की गई है कि वो हकीर मरदूद मर्द गमनाक रंज का आशना, और उसकी तहकीर की गई, उसकी इंसल्ट की गई। और एक तरफ तो ये प्रोफेसीज जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई, किस तरह उसको हकीर समझा जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसकी इंसल्ट की जाएगी, वो सब कुछ यीशु मसीह पर पूरा हो रहा है कि जो कुछ उसके बारे में लिखा है वो पूरा होगा। ये लेकिन ये क्यों होगा? ये वो सारी गुनाह की रिजेक्शन और गुनाह की तरफ से जो सज़ा है बतौर मसीह उसको उठानी है, और ये सारी जो तजलील है उसमें से उसने गुजरना है। ये मसीह के बारे लिखा गया था कि वो इसको बर्दाश्त करेगा, इन गमों को उठाएगा। दूसरी तस्वीर ये है कि ये एक हौलनाक तारीक माशरे की तरफ भी इशारा है। वो इंसान जो तारीकी में है, वो इंसान जो खुदा के रहम और तरस और उसकी मोहब्बत से खारिज है, और ये एक दुनिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर जो लिखन और जो लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि उसने औरों को, दैट वाज क्वाइट इंसल्टिंग कि यीशु, क्योंकि वो इस किस्म के मजमे लगाते थे रूमी ख़ुसूसी तौर पर, जिसमें वो इंसानों की तजलील करते थे, और लोग फिर आपको शाउट करते थे अरेनास के अंदर, जो तमाशाई होते थे, सारे मामले जब भी वो इंसानों को शेरों के आगे डाल रहे हैं, कभी इंसान से लड़ रहा है, तो कई किस्म की हिस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर वो लोगों के अंदर इस किस्म की नेचर वो डेवलप की इब्लीस ने कि वो सख्त दिल इंसान बन गया हुआ था कि उनको फीलिंग ही नहीं होती कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक तो ये गुनाह आलूदा इंसानियत की वो फितरत की तरफ भी इशारा है जिसमें हम इस किस्म के लोगों के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। हमारे लिए यीशु की कोई कदर और वैल्यू नहीं है। और ऐसे लोग, आपने कभी देखा होगा, लोग कलाम पर जोक करते हैं, कई दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के करैक्टर पर उनका मजाक करते हैं, अभी भी करते हैं। ये नहीं कि ये गुनाह आलूदा और या गुनाह की कैद में गिरफ्तार एक ये कम्युनिटी को पेश कर रही है चीज़ जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे। एक तो मैंने कहा प्रॉफेटिक है, वो तो है ही है, लेकिन इन लोगों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर रखा है, और इब्लीस की ये पूरी कोशिश होती है कि वो है, बल्कि उसने किया हुआ है। अब देखिए आज मीडिया टेलीविज़न पर भी जो प्रोग्राम्स बच्चे या देखते हैं, तशद्दुद देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा दे, फिर वो शाउट करते हैं, फिर वो एंजॉय करते हैं, मार कटाई, और इस किस्म की स्पिरिट्स के अंदर वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और उनके अंदर जो खुदा की सिफात हैं, जो रूल कुद्दस की सिफात हैं, जो रहम है, तरस है, इंसान की इज्जत है, उसके लिए जो ब्लेसिंग्स है, वो उसके अंदर से निकल जाती है। तो ये एक हौलनाक माशरे की तस्वीर है जो वो पेश कर, उन्होंने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का या मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को भी बचाए। जैसे डाकू ने भी कहा था कि अगर तू मसीह है तो खुद भी बच। हम बाज़ दफ़ा ना चैलेंज करते हैं इसी तरह, अगर तू मसीह है तो तू करके दिखा, अगर तू मसीह है तो मेरी सर दर्द हटा, अगर तो तू सर दर्द हटा गया तो तू मसीह है। अब जो शफाइया मीटिंगें हमारी होती हैं, कई दफ़ा जब अगुवाइयाँ लोग सुनते हैं ना, तो लोग, अगर खुदा ने इसको शफा दे दी है तो मुझे फिर क्यों नहीं दी।
اگر وہ مسیح ہے تو اس کے یہ تو پھر مسیح، یہ تو خدا ہی پارٹی بازی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کسی کو دے دیتا ہے کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، ہم بھی تو اتنی دیر سے کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی ٹیچنگز ان کو ملی کہ وہ کہنے لگے کہ ان کے باوجود بھی ہمارے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نہ تو خدا پر ایمان ہے، نہ ہمارا بائبل پر ایمان ہے، نہ ہمارا پادریوں پہ ایمان ہے، یہ سارے ہیں ہی 2 نمبر، یہ سب ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ ایک قسم کا جوک کی شکل بن گیا ان کے سامنے سارے ہی۔ یہی بات ہم یہ ریکارڈنگ سے پہلے کر رہے تھے۔ بالکل، اور بڑے پڑھے لکھے، لیکن وہ اب مجھے کہیں کہ جب ہم تو چلے نہیں اس لیول پہ، جب خادموں نے کہہ دیا کہ یہ بندے کوئی موت خدا نے کینسل کر دی ہے، یہ اٹھے گا، یسوع کہہ رہا ہے، تو پھر وہ کیوں مرا ہے؟ یسوع کہہ رہے ہیں۔ یسوع کہہ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم بھی لوگوں کے لیے نا ایسی کو ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی ختم کر دیتے ہیں پکڑ کے خداوند پر۔ اور میں ضرور کہوں گا کہ اس کراؤڈ کو ہم ضرور انڈرسٹینڈ کریں، یہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ڈیفینیٹلی کہ جو انہوں نے نا خود بھی انٹر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ان کا تھا کہ یسوع پر زیادہ سے زیادہ تنقید کرنی ہے اور چیلنج بھی شیطان کی شکل میں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا۔ متی رسول کی انجیل میں بھی یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، دوسری انجیل میں بھی لکھے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یسوع مسیح کا مذاق اڑایا کہ اگر تو خدا، تو آج ہم بھی کئی دفعہ اسی طرح یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پولس رسول فلپی کے خط میں لکھتا ہے کہ میں رو رو کے کہتا ہوں کہ بعض اپنے چال چلن سے یسوع مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں اور اس کو دوبارہ مصلوب کرتے ہیں۔ یہ اس کی انسلٹ ہے۔ اس میں سرد کاہن بھی شامل ہے، سردار کاہن خود پیچھے کھڑا ہے اور وہ مذاق کر رہا ہے یسوع مسیح کا، رومی کھڑے ہیں، سپاہی کھڑے ہیں، ہی واز انسلٹڈ۔ تو آج اس سے سیکھیں۔ ریئلی میں کئی خادموں کو بھی دیکھتا ہوں بیٹھتے ہیں نا، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ دوسرے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کی۔ چرچ کے اندر لوگوں کے اندر آپ دیکھیں، لوگوں کو کے اندر یہ حصی جیسے ختم ہو گیا ہے کہ اگلا شخص انسان ہے، اس کی عزت ہے، وہ بھی خدا کی امیج پر ہے، وہ جیسا بھی ہے لیکن بالآخر وہ انسان ہے اور خداوند کی امیج پر ہے۔ اور اب جب آپ پاکرو سے بھر جائیں گے اور خداوند کی نجات کا تجربہ حاصل کر لیں گے، آپ یسوع کی طرح ہر انسان سے پیار کرنے کی طرف جائیں گے، ایون کہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں گے اور ان کو بھی خدا کی ہی مخلوق سمجھیں گے کہ یہ اس کے امیج پر، اس کے کریکٹر پر بنے گئے ہیں۔ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح یہ کیٹیگری یسوع مسیح کی انسلٹ کرتی رہی، اور اگر ہماری بھی ہو رہی ہے، ہم بھی اس کیٹیگری میں ہیں، تو یسوع مسیح کو قبول کریں اور نجات پائیں اور روح القدس کی زندگی کو حاصل کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا، ٹھٹھوں میں اڑایا جا رہا ہے، مذاق کیے جا رہے ہیں، اور ہر وہ طریقہ جس سے اس کی تضحیک ہو سکتی تھی، اس کی بے عزتی ہو سکتی تھی، اس طریقے کو اپنایا گیا ہے کہ کسی طرح سے اس کی انسلٹ کی جائے، بے عزتی کی جائے۔ آگے چل کے چکے ہم ابھی اور ان باتوں پہ غور کریں گے، آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا۔ خداوند کے کلام کے مطابق اسے سرکہ پیش کیا گیا، وجہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کو سرکہ پیش کیا گیا تھا؟ جی تھینک یو پاسٹر صاحب۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کی گرفتاری کی ارلی سٹیج پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، جب ہم متی کی انجیل اس کا 27واں باب 34ویں آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پر خداوند کو جو ہے پت ملی ہوئی میں جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی میں تھی جو کہ ایک اعتبار سے پین کلر تھی۔ یروشلم کی تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یروشلم کی خواتین، عورتیں جو تھیں، اس طرح کی میں تیار کرتی تھی بالخصوص قیدیوں کے لیے۔ جب انہیں قید میں مارا جاتا، کوٹا جاتا، تو پھر انہیں جب وہ انتہائی اذیت میں، تکلیف میں، زخموں کے باعث ہوتے، تو یہ پت ملی میں جو ہے وہ پیش کی جائے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی جب ارلی سٹیج پہ جب اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد مارا گیا، کوٹا گیا، لیکن خداوند نے اس میں کو پینے سے
انکار کیا۔ اور پھر جیسے کہ آپ کا کویشچن ہے کہ خداوند کو سرکہ کیوں پیش کیا گیا، سو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، بات ملی میں شروع میں ہے، لیکن جو سرکہ ہے جب خداوند کو مصلوب کر دیا گیا یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چونکہ جیسے ابھی پاسٹر صاحب اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ خداوند کی تحقیر کی جا رہی تھی، اس کی تضحیق، اس کی حقارت جو ہے وہ ہر پہلو سے کی جا رہی تھی۔ اور یہاں پر سرکے کے پیش کیے جانے کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ خداوند نے یہاں پر جو الفاظ بولے ہیں اس سے پہلے ایک تو ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سو اس سے یہودیوں نے اور رومی سپاہیوں نے سمجھا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے یہ کلمہ بھی بولا گیا یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 28ویں آیت کہ میں پیاسا ہوں۔ اور جب خداوند نے یہ الفاظ بولے تو بجائے اس سے کہ اس سے پانی پیش کرتے، سو کلام اس بات کو بیان کرتا انہوں نے اسے سرکہ پیش کیا۔ اور سرکہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے رومن جو سولجرز تھے ان کے لیے ایک ایسا ڈرنک تھا کہ جو بالکل لائٹ ڈرنک یا ایک اعتبار سے پانی ملی ہوئی میں ہوتی تھی، انتہائی لائٹ۔ اور جب یہ اس طور سے ڈیوٹیز پہ ہوتے تھے تو وہ تھوڑی بہت جب وہ لیتے رہتے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی کڑوی ہوتی تھی، اس کو پینا جو ہے وہ ایک اعتبار سے مشکل تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح کو کیوں پیش کی گئی؟ پانی مانگا ہے لیکن سرکہ پیش کیا گیا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حقارت کی گئی ہے، اور ایک اعتبار سے اس کی شخصیت کی انسلٹ کی گئی ہے کہ تجھے پانی نہیں بلکہ کڑوی میں اور جو سرکہ ہے وہ دیا جائے گا۔ اور ایسا ہے کہ اور کلام کہتا ہے اس نے اسے چکھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا، اسے چسایا گیا لیکن چکھ کر چھوڑا۔ اور یہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، اور ایک میں رائٹر کو دیکھ رہا تھا کہ اس سے جب وہ کڑوی میں یا کڑوا سرکہ اس کے منہ میں گیا یا لبوں تک پہنچا تو اس سے اس کی جو مصلوبیت اور اس کے دکھوں اور اس کے کوڑے کھانے اور بیند کھانے، داڑھی نوچنے اور کیل ہاتھوں اور پاؤں پر ٹھونکے جانے کی جو تکلیف اور اذیت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، جو بٹرنس تھی، کڑواہٹ تھی، وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ سو اس لیے ایک اعتبار سے ان کے خداوند یسوع مسیح کو یہ سرکہ پیش کیے جانے کی جو بنیادی وجہ تھی تاکہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ کریں، اس کی اذیت میں اور اضافہ کریں، اس کی حقارت کریں، اور اس کی اس اعتبار سے تضحیق کریں کہ تجھے پانی نہیں بلکہ جو ہے وہ سرکہ دیا جائے گا۔ اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے زبوروں کے اندر کہ یہ بھی پروفیسی ہے، یہ بھی نبوت ہے کہ انہوں نے مجھے پینے کو اندرائن دیا، اور یہ ایک انتہائی کڑوی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ جب میں نے پانی مانگا تو بجائے اس سے کہ میں پیاس سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتا پانی پینے سے، لیکن انہوں نے میری تکلیف میں، میری اذیت میں اضافہ کرنے کے لیے اندرائن دیا۔ سو بیسیکلی جو وہ دو اس کی جو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ کیوں، ایک تو اس کی حقارت کی جائے اور سیکنڈلی اس کی اذیت میں اضافہ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور خدا ان کا شکر ہو کہ ہم ان نکات پر سیکھ رہے ہیں تاکہ جو چھوٹی باتیں اکثر جن کو بات کرتے ہوئے یا کلام سناتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں پر اس پلیٹ فارم پر اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو اس تعلق سے بھی انفارمیشن دی جائے تاکہ ہم کلام مقدس کے ہر نقطے پر جان سکیں، سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں، اور یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ بس، تھینک یو سو مچ سر۔
God bless you. नाज़रीन, अभी भी आपका कोई सवाल हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। अपना फीडबैक प्रोग्राम के ताल्लुक से देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।